रब्बुल-इज़्ज़त ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के करीम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात, आपकी बीवियाँ मोमिनों की माएँ। अब ये आयत मुबारका इस बात को वाज़े कर रही है, सराहत कर रही है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनों के करीब हैं। अब अगर मैं इसको खोलूँ तो मोमिनों के करीबी हैं, मोमिनों के करीबी हैं। हर कोई अपने करीबी के साथ होता है, हर कोई अपने करीबी के साथ होता है। तो जिसके दिल में ईमान रासिख हो गया वो हुजूर का करीबी है और हुजूर उसके करीबी है। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात मोमिनों की माएँ हैं। इस आयत मुबारका में इशारतन एक और बात भी है कि जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात, आपकी बीवियाँ मोमिनों की रूहानी माएँ हैं, ऐसे ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मोमिन के रूहानी बाप। सुभान अल्लाह। ये बड़ा करीब का रिश्ता है। और बहुत सारे PhD के दोस्त भी यहाँ पे बैठे हैं, खुद साहिबाने इल्म होते हैं, दरसियात मुकम्मल की हुई है बाज़ लोगों ने। ये बातें उनके लिए मैं बतौर ख़ास की बात कर रहा हूँ। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने एक बात लिखी है तफसीर उस्मानी में, इसी आयत मुबारका के ज़ैल में, नबी औला बिल मोमिन, कि हर उम्मती का ईमानी वजूद जो है, हर उम्मती का ईमानी वजूद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानियत कुबरा का पर्ता और ज़िल है। यानी जिसने जो ईमान पाया है वो हुजूर की रूहानी फैज़ से पाया है। हुजूर के बगैर आपका ईमान मुकम्मल क्या होना, उसका वजूद ही नहीं होगा अगर हुजूर के साथ आपका राब्ता और ताल्लुक़ क्या रहा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानियत कुबरा का पर्ता और ज़िल है। देखे ना, हमारा वजूद ज़ाहिरी वजूद हमारे माँ बाप की वजह से है, और हमारा ईमानी वजूद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से। बेशक अगर वो ताल्लुक़ मजबूत न हो तो हमारे इस वजूद का एतबार ही क्या है। लिहाजा जब आपने हुजूर के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लिया, हुजूर के साथ अपना राब्ता उस्तवार कर लिया, तो आपका रूहानी वजूद कायम हो गया और आपको दायमी ज़िंदगी मिल गई। जहाँ पर माँ बाप की वजह से आरज़ी वजूद अता हुआ है और हुजूर की वजह से दायमी वजूद मिलता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से दायमी वजूद मिलता है। तो उस वजूद को कायम रखने के लिए हुजूर से, अगर हुजूर आपके करीबी हैं तो आपको भी हुजूर के करीब होना पड़ेगा। और हुजूर, जो कोई भी, आप देखिए दुनिया में रवाज है, हर कोई अपनी करीबी लोगों के साथ होता है, हर कोई अपने कबीले के साथ होता है, हर कोई अपने प्यारों के साथ होता है, और अपने प्यारों पर और अपने करीबी लोगों पर हरफगिरी अगर कहीं से हो, उंगली उठे तो उस उंगली को तोड़ देता है, वो उस उंगली उठने वाली उंगली को तोड़ देता है। ये हर एक का रवैया है, इंसानी रवैया है। अगर ये इंसानी रवैया वहाँ पर कायम है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामले में आपका क्या ख्याल है? इंसान को कितना गैरतमंद होना चाहिए, हुजूर के मामले में कितना गैरतमंद होना चाहिए। जितना जिसका ईमान मजबूत होगा वो उतना ही गैरत होगा, तो उतनी ही गैरत का मुजाहरा करेगा। ये भी एक मामला है ना, जब भी जब भी कोई गैरत ईमानी का मामला हो ना, तो फिर बिजली लोगों की फेल हो जाती है। वेरी गुड साहब। गैरतों की हुमा हुमी में, लेकिन मुसलमान गैरतों की हुमा हुमी में इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते रहते हैं। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि इस तरह दिल बर्दाश्ता हो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपना ताल्लुक़ गहरा करना,
اور جتنا کوئی گہرا تعلق بناتا چلا جائے گا اتنا وہ حضور کے ساتھ قریب ہوتا جائے گا، اتنا حضور کا قریبی ہوتا جائے گا، اور حضور اس کے اتنے قریبی ہوتے ہیں۔ اس تعلق کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ تعلق جب ہو تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا بھائی، ایمان کا وجود قائم ہی نہیں ہوتا کہ جب تک کہ حضور نے فرمایا کہ میں اسے سب سے زیادہ عزیز ہوں، حتیٰ کہ اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور اس کے اپنے وجود سے، اور اس کے اپنے نفس سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ہر مومن کا قریبی ہوں، سبحان اللہ، ہر مومن کا قریبی ہوں، چاہے تو یہ آیت ہی پڑھ لو، یہی حضور نے آیت پڑھی، النبی اولا بالمؤمنین، چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، اور پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کا مال اس کے وارثوں کے لیے، اس کے وارثوں کے لیے، لیکن اگر کوئی قرض دار مر جائے، بندہ قرض دار ہو اور بال بچے چھوڑ جائے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ حضور فرماتے میں اس کا قریبی ہوں، تو وہ مجھ سے رابطہ کرے، میں ان کا مددگار ہوں۔ اللہ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی دین کی نصرت خود اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت خود اللہ کا حکم ہے، اور یہ نصرت ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو اگر توڑ دینے کا عزم اور جذبہ لے کر اٹھیں تو یہ نصرت مضبوط ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، بڑی مشہور بات ہے، آپ علماء سے اکثر یہ بات سنتے رہتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کرنے لگا، کہ ہارون الرشید نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضور اگر کہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے کی کوئی جسارت ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تو وہی حدیث مبارکہ جو سب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اب تو زبان زد عام ہے، سلوگن ہے، منصب نبی تو امام صاحب نے ریپیٹ کی، اس نے کہا کہ اگر ہارون الرشید نے کہا کہ جناب اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں نا، بادشاہوں کے اپنے خدشات ہوتے ہیں، جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے اپنے خدشات ہیں، اس کے اپنے معاملات ہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں مسند امامت پہ جو بیٹھا نا وہ تو غیرت ایمانی لیے بیٹھا ہے۔ امام صاحب امام مالک کے بارے میں مشہور ہے، تو ان سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لینے جاتا تو آپ اندر تشریف لے جاتے اور غسل فرماتے اور کپڑے تبدیل فرماتے اور آ کر تخت پر بیٹھتے اور پھر کہتے کہ اس گنبد خضرا کے مکین نے یوں فرمایا، جھک جاتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس قدر جھکتے کہ زمین کو ٹچ کر رہے ہوتے، اس گنبد خضرا کے مکین نے یوں ارشاد۔ تو یہ محبت کا، تو حضرت امام صاحب نے ہارون الرشید کو جواب دیا تو پھر ایسی امت کو مر ہی جانا چاہیے، ایسی امت کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امت تو قائم ہی پیغمبر کے ساتھ ہے، اور یہ کسی ایک پیغمبر کی بات نہیں، ہر اللہ کے مقبول اور اللہ کے پیارے مقبول اور محبوب نبی کی بات ہے، کسی بھی پیغمبر کی توہین برداشت نہیں ہے دین اسلام۔ اور لوگوں نے تمسخر اٹھائے نا، تمسخر کیے سارے نبیوں کے ساتھ، اللہ نے ہر ایک کو کنڈیم کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کی پوری تاریخ ہے، اور یہ کوئی آج سے نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، ہر نبی کی گستاخی ہوتی رہی، اور بنی اسرائیل نے تو بطور خاص اس میں مشہور ہے۔ تاریخ ہے، ہم کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، تاریخی حقائق ہیں یہ، اور ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور ہر ایک کا تمسخر ہوا، اور حضور علیہ السلام کو بھی یہی تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی، من قبل کا، آپ سے پہلے بھی لوگ یہ گستاخیاں کرتے رہے، اور پھر حضور کو تو تسلی دی نا۔ دیکھیں عجیب و غریب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے حیات مبارکہ میں لوگ حضور کو یہ باتیں کہتے رہے، تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، فصلی لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر، جو آپ کو بے اولاد کہتے ہیں، لوگوں نے
مشورے کرتے تھے نا کہ ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کا تو پیغام یہیں پر ٹھپ ہو جانا ہے، یہیں بند ہو جائے گا سلسلہ، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ظاہر ہے انسانی طبیعت ہے، ہر ایک پر انقباض طاری ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انقباض کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا۔ آج گلی گلی میں کسی کونے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں آپ کو رسول اللہ کی اولاد مل جائے گی، لیکن آج کوئی ابو جہل کی اولاد کہلانا پسند نہیں کرتا، کوئی یزید کی اولاد کہلانا پسند نہیں کرتا، کوئی اب عتبہ اور شیبہ اور ان کی اولادیں کہلانا پسند نہیں کرتا، کوئی ہمیں تو چھوڑو نا، مسلمانوں کو تو چھوڑیں، غیر مسلموں میں بھی کوئی ان کو اپنی اولاد، ان کا اپنا آباء و اجداد ڈکلیئر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کا جواب دے دیا، انا شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا۔ حضرات محترم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرے گا تو خود اللہ رب العزت میدان میں ہوتا ہے، اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ پھر مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرو، آپ کی تعظیم کرو، آپ کی توقیر کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ، جس کا جیسا رشتہ ہے ویسا وہ حضور کا قریبی ہے۔ یہ اپنے ذہن میں بنا لیں، پکی بات۔ اس میں دیکھیں نا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے وہ جو میدان بدر کی بات، سب باتیں آپ کے علم میں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، میں تو صرف یاد دہانی کے لیے یہ باتیں عرض کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ میدان بدر میں وہ جو کھڑے تھے اور ادھر ادھر دیکھا تو 2 بچے، مشہور بات ہے نا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یا ہم اتعرف ابا جہل، چچا تم جانتے ہو ابو جہل کو؟ انہوں نے کہا ہاں جانتا تو ہوں، لیکن تم کیا کرو گے؟ ان میں سے ایک نے کہا اخبرکم انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کو گالیاں بکتا ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ حضور کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا، فاشرت الیہ، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، تو وہ دونوں بچے لپکے، جو کمزور سے بچے، جن کو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی میرے ارد گرد ذرا مضبوط تن و من نوجوان ہوتا تو وہ دفاع کرتا، لیکن ان بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اس پر جھپٹے، اور جھپٹتے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ اب ہمارے جسم اس کے ساتھ لپٹ جائیں گے، چمٹ جائیں گے، اور اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک ہم دونوں میں سے کسی کی موت نہ آئے۔ تو انہوں نے جھپٹ کر اسے تہہ کر دیا، مار قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ دونوں بچے آ گئے۔ اب حضور نے اور انہیں بتایا، حضور سے کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ابو جہل کو مار دیا۔ حضور نے پوچھا ایکم قتلہ، تم میں سے کس نے اسے مارا ہے؟ اب دونوں کہنے لگے کہ میں نے مارا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، صاف نہیں کی۔ جب صاف نہیں کی تو حضور نے ان کی تلواروں کو دیکھا تو پھر فرمایا کہ تم دونوں نے ہی اسے قتل کیا، اور ان میں سے ایک کو حضور علیہ السلام نے اس نے جو پہنی ہوئی تھی زرہ وہ اتار کر اسے دے دی۔ حضرات محترم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کو گالی دینے والے کا قتل کیا جانا، حضور کی اپنی بارگاہ میں آ کر پھر شہادت بھی دینا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو گالیاں دینے والے کو قتل کر دیا۔ حضور نے اس کی توثیق فرما دی اور اس کی زرہ اٹھا کر ان کو دے دی۔ حضرات محترم، یہ تاریخ کا سنہری واقعے ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ عملاً ایسا سب کچھ ہوا۔ اب ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟
کہ کیا ہمارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہتا رہے تو ہمیں، یا آئے دن آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، لوگ فیس بک پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی اور آل فول بک رہے ہوتے ہیں، بلکہ جو لوگ اپنے آپ کو لبرل کہہ رہے ہیں وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. اور ہم ابھی میڈم بھی بات کر رہی تھی اور بالکل درست بات ہے کہ ہم اس کمپین کا کم از کم حصہ تو نہ بنیں. ہم اپنی طرف سے حاشیہ چڑھاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہیں گے، لیکن جب آپ اس پہ کمنٹس کرتے ہیں تو اس کمنٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کمپین کا حصہ بن رہے ہیں. وہ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں، وہ اسی لیے یہ کمنٹ کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے اس لیے ہیں. لہٰذا ہمیں اس سے اجتناب برتنا ہے. قرآن و سنت آپ کلیئر ہیں اس معاملے میں، آپ کو پتہ ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. میں صرف ایک دو باتیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور آپ کا جو PPC ہے اور تعزیرات پاکستان ہے اس کے حوالے سے. قرآن و سنت میں اتنی لوگوں نے اس پر بحث کر رکھی ہے کہ اب اس میں مزید کوئی علماء نے کتابیں لکھی. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، صارم المسلول لکھی، تقی الدین سبکی نے لکھی، علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا، فلاں فلاں فلاں، ایک پوری ڈیبیٹ ہے. کئی باتیں علماء کے سے ریلیٹڈ ہیں، کئی باتیں عوام سے ریلیٹڈ ہیں. علماء کی ایک بحث ہے، چاہیے اس پر غور و فکر کیا جانا چاہیے. کیا آپ کے حلقے سے، یعنی بحثیت مسلمان کسی سے سلپ آف ٹانگ ہو جائے، وہ ایسی بات اس سے نکل جائے جیسے علماء ایک دوسرے کی کتابوں پر لکھتے ہیں، کیا اس پر بھی وہی حکم ہے منصب و نبی فقط لکھتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو آج تک خوارج نواسب حضور کو اذیت دی نا، یزید نے بھی تو یہی کیا ہے، یؤذون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہی بات ہے نا. تو اب آپ کا حکم تو مختلف آپ دے رہے ہیں. حکم یہ دے رہے ہیں کہ اس پہ لعنت ہم نہیں کرتے، ہم اجتناب برتیں گے اور توقف کریں گے. لیکن سوچنے کی باتیں ہیں. ادھر آپ فوراً حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، منصب و نبی الفقر، وہاں رسول اللہ کو بظاہر حضور کی اولاد کو اذیت دی، مار دیا، شہید کر دیا، فلاں کیا، بہت ساری باتیں. لیکن یہ ایک ڈیبیٹ ہے، میں اس پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے. علماء کو اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. آپ صاحبان علم ہیں، یہ آپ کا میدان ہے، تحقیق کا میدان ہے، کہ وہاں آپ پہ توقف کیے جا رہے ہیں، یہاں آپ پہ حکم لگائے جا رہے ہیں. لیکن کیا آپ کی اپنی اسٹریم کے اندر سے کوئی ایسا نکل آئے تو کیا ہوگا؟ علماء ایک دوسرے پہ تحریروں پہ حکم لگاتے ہیں، وہ کس لیول کا ہوگا؟ کیا توبہ کی بات ہے، نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. کس کو کتنی سپیس دے سکتے ہیں؟ ایک تو ہے نا غیر مسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات کہی تو آپ تو فوراً وہاں پہ، کیونکہ اس میں کنایا موجود ہے نفرت کا. اور علماء نے ایک بات لکھی ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی منقول ہے، کہ اگر کوئی کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بال مبارک کے بارے میں بھی ہلکی بات کی تو وہ شاتم رسول ہے. علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ اگر کسی نے نفرت اور حقارت سے حضور علیہ السلام کی جوتی مبارک کے بارے میں، نالین مبارک کے بارے میں جوتی کی بجائے جوتڑی کہہ دیا، تصغیر کر دی، تو یہ تنقیص ہے. اور ایسی تنقیص پر شاتم رسول کا حکم ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں میں توجہ جو دلا رہا ہوں وہ مختلف بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے تحقیق کا یہ میدان ہے، اس میں دیکھیں کہ کتنی کس کے لیے گنجائش ہے. آج آپ سے زمانہ یہ سوال کرے گا، ایسے نہیں ہے، صرف جذبات کی فضا نہیں ہوتی، آپ جواب دیں بھی اور پوری دنیا کو جواب دیں. لہٰذا ان معاملات کو حکم لگانے سے پہلے بہت احتیاط کریں. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. حنفی تو بالخصوص، حناف تو آخری بات حکم جب لگاتے ہیں نا، مفتی صاحب تشریف فرمائے، آخری بات جب یہ کہتے ہیں تو وہ کفر کی ہوتی ہے، ورنہ اس سے پہلے 1000 سٹیپس ہیں. ہر سٹیپ پر غور و فکر کیا جائے گا، ہر سٹیپ پر غور و فکر. لیکن بات یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیاد جو ہے وہ غیرت ایمانی والا معاملہ ہے.
اب کتنا اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، یہ اس پر ڈیبیٹ کی جا کر جو آپ بحث کریں گے، اس بحث کے بعد آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں اور علماء کی جو فتاوی دیے ہوئے ہیں اس کی روشنی میں۔ آپ کے علم ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئین پاکستان، اس کی کلازز ایک ہے، اس میں پریمبل جسے آپ ابتدائیہ کہیے، مقدمہ کہیے، وہ مشتمل ہے قرارداد مقاصد پر، جسے آپ قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ قرارداد پاکستان کا وہ جو حصہ ہے جس میں بنیادی 8-10 نکات ہیں، وہ سارے کے سارے پریمبل کے طور پر، مقدمے کے طور پر، ابتدائیے کے طور پر آئین پاکستان کا حصہ ہیں۔ اس کے مطابق حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن و سنت کے مطابق انفرادی اور اجتماعی دونوں لیولز پر، انڈیویجول لیول پہ بھی اور کولیکٹیو لیول پہ بھی ماحول فراہم کرے کہ وہ ہر شخص قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکے۔ تو قرآن و سنت تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تو اذیت دینے کا ماحول نہیں چاہتا، وہ تو اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ لہٰذا آئین کا بالکل پہلا صفحہ ہی اور تیسرا اس کا پوائنٹ ہے ریزولوشن آف پاکستان کا، وہی اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق قوانین بنائے جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی ڈیروگیٹری سینٹینسز استعمال کرتا ہے تو اس کو پینالائز کیا جائے، اب آ جائے۔ پھر کانسٹیٹیوشن کا ہی آرٹیکل ہے 227، اس میں بھی جو اسلامک پروویژنس کے ریفرنس کانٹیکسٹ میں، اس میں یہ بات ہے کہ دیر ول بی نو فارمولیشن آف لا which is repugnant to the injunctions of Islam، کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو۔ لہذا یہاں پاکستان کی حدود میں بننے والا ہر قانون قرآن و سنت سے مستنیر ہونا چاہیے، اور قرآن و سنت یہ کہتی ہے کہ منصب نبی بالکل واضح دو ٹوک بات ہے۔ علماء کی اپنا میدان ہے، اس میں کام کی ضرورت ہے، وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن قرآن و سنت یہ کہتا ہے۔ اچھا، آپ نے یہاں پہ تعزیرات پاکستان لے رکھی ہے، اور وہ قانون ہے بنا ہوا 1860 کا، 1860 کا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلے جس ایکٹ کے اوپر سائن کیے، قانون جسے آپ کہتے ہیں ایکٹ، وہ ہے جو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہوتا ہے، قانون کا بنا ہوا قانون، پارلیمنٹ کا بنا ہوا قانون۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں جس قانون کے اوپر دستخط کیے، پہلا قانون، اسے کہتے ہیں ایڈاپٹیشن ایکٹ۔ ایڈاپٹیشن ایکٹ، اس کے مطابق نیا پاکستان بنا ہے، قوانین تو بنے ہوئے نہیں، کیسے چلائیں گے گورنمنٹ؟ تو قائد اعظم کی یہ بصیرت ہے کہ انہوں نے ایک لسٹ آف لاز دے دی، لسٹ آف لاز کے اوپر اسے کہا کہ یہ ایڈاپٹیشن ایکٹ ہے، کہ جس میں ہندوستان میں جو قوانین رائج تھے ان میں سے ہم نے ان کو چن لیا ہے اپنے لیے، ہم اس طرح پاکستان کو چلائیں۔ اسی میں سے ایک یہ بھی تعزیرات پاکستان والا قانون ہے، جس میں اب 295C عام طور پہ آپ سنتے ہیں، یہ وہ 1860 کا بنا ہوا قانون ہے۔ اب اس کے اندر ایک پوری تفصیل ہے لمبی، 2-4 باتیں میں اس میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اور گرمی کو زور کو دیکھتے ہوئے نا بات کو سم اپ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ شاید میرا خیال ہے خاصی دیر سے آپ انتظار میں بیٹھے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں ذرا لیٹ تھا۔ 1860 کا جو قانون ہے تعزیرات پاکستان، اس سے پہلے 1825 میں حکومت ہند، جسے آپ برٹش لا کہیے، ایک قانون
پاس کیا تھا یہاں کے لوگوں کی بار بار خواہش کے باوجود کہ اگر کوئی توہین مذہب کرے گا تو اس کی سزا 6 مہینے ہوگی، 6 مہینے سزا ہوگی۔ جب یہ غازی علم الدین شہید والا واقعہ ہوا نا، اس وقت کی بات ہے۔ غازی علم الدین شہید نے وہ جو راجپال کے خلاف بات کی، تو پہلے تو پیٹیشن ہوئی نا جی اس پر، اس پیٹیشن میں 6 مہینے والی سزا بھی اسے نہیں دی گئی، ملزم کو نہیں دی گئی۔ جو ہمارے نزدیک مجرم تھا، جس نے کتاب چھاپی تھی وندیدہ رسول والا، آپ نے وہ ساری پڑھ رکھی ہوگی بات، میں صرف اشارتاً باتیں آپ کا۔ 6 مہینے والی سزا بھی نہیں ملی۔ اب اس پر پوری مسلمانوں کی ایکشن کمیٹی بن گئی، مسلمانوں نے ریئیکٹ کیا، حالانکہ اس وقت بھی بلیسفیمی لا برطانیہ کے اندر موجود تھا، لیکن یہاں پر نافذ نہیں ہونے دیا۔ برطانیہ میں بلیسفیمی لا موجود تھا۔ اس بلیسفیمی میں کیا ہے؟ ملکہ کی اگر کوئی توہین کر دے تو اس کو سزا ملے گی۔ اور ایک اور بات ہے، جیورس کرسٹ کی توہین کا قانون الگ سے موجود، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کے حوالے سے یہاں پر کوئی قانون نہیں بننے دیتا۔ اور یہی معاملہ ان کا جو وہاں سے ان کا مائنڈ سیٹ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں تاریخ میں، وہی مائنڈ سیٹ اب تک اپلائی ہو رہا ہے۔ یہاں پر جب غازی علم الدین شہید والا واقعہ ہوتا ہے، اس پریشر میں آ کر گورنمنٹ نے اسی 295 میں ترمیم کی اور اس 6 مہینے کی سزا کو 2 سال میں کنورٹ کر دیا، 2 سال کی سزا بنا دی، اور کہا کہ ہز مجسٹی کی رعایا میں سے اگر کوئی توہین مذہب کرے، ابھی بھی توہین رسالت نہیں، توہین مذہب کرے تو اس توہین مذہب کے نتیجے میں 2 سال سزا ہوگی۔ اب یہ غازی علم الدین شہید کی شہادت کا فیض ہے کہ پہلی دفعہ برٹش گورنمنٹ اس بات پر مجبور ہوئی کہ اس قانون کو کسی طرح ایمنڈ کرے۔ یہ پہلا پریشر تھا۔ یہاں پر آگے چل کر جب ہم نے ایڈاپٹ کر لیا اس قانون کو، تو وہ 2 سال والی سزا یہاں پر بھی پاکستان کا قانون کے طور پہ بھی نافذ العمل ہو گئی۔ لیکن بات ہوئی ڈیروگیٹری سینٹینسز اگینسٹ اینی ریلیجن اور ریلیجس پرسنالٹیز، اب کوئی بھی ہو سکتا، مبہم بات، ایمبیگوٹی، ابہام کریٹ ہے۔ پھر یہاں پہ قانون میں تبدیلی کی گئی، یہاں پاکستان کی اسمبلیوں نے، کہ جو صحابہ اکرام کے بارے میں کہے، جو اہل بیت عظام کے بارے میں کوئی بات کرے، اس طرح کا ہلکا جملہ بولے، ڈیروگیٹری لفظ بولے، تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اس 2 میں وہ بھی شامل ہے۔ ابھی بھی توہین رسالت نہیں ہے، جس کی وجہ سے کوئی صحابی ہے، جس کی وجہ سے اہل بیت ہیں، وہ ابھی بھی بات نہیں۔ یہ ایک پریشر تھا، جس پریشر کی وجہ سے بار بار علماء کوشش کرتے رہے، عوام الناس میں۔ اب یہ بات سمجھیے، بظاہر ہم کہتے تو ہیں کہ لوگوں نے جناب علماء نے جو ہے وہ لوگوں کے ذہن بنا دیے اور اس ہائپر کر دیا لوگوں کو۔ اس ہائپر ٹینشن کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ کو یہ مجبور ہونا پڑا کہ آپ ان سزاؤں میں امینڈ کریں، اور پھر کرنی پڑی یہ سزا۔ یہ امینڈمنٹ ہوئی یہاں پر، اور دنیا کے ہر کونے میں ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک بات اور میں آپ سے کروں، یہ غازی علم الدین شہید کے ریفرنس ہے۔ وہ لوگ بات کرتے ہیں نا انلائٹن، ماڈریٹ اور فلاں زین اور لبرلز، 2 بڑے لبرلز، اگر میں انہیں اب ان کے کنٹیکسٹ میں اگر وہ لبرلز انہیں مانتے ہیں، قائد اعظم کو وہ اپنے حساب میں لبرل ہی کہتے ہیں، علامہ اقبال کو اپنے حساب میں لبرل ہی کہتے ہیں۔ چلیں آپ کے موقف کے مطابق اگر وہ لبرل ہیں تو ان لبرل میں سے ایک لبرل نے تو غازی علم الدین شہید کا کیس لڑا ہوا ہے جی، اور دوسرے لبرل نے
اسے لحد میں اتارتے ہوئے کہا کہ اسی تو کتابیں ہی پڑھتے لکھتے رہ گئے اور دوبارہ تو منڈا بازی لے آئے جی انہیں لبرلز میں سے، اگر انہیں آپ لبرل ہی کہتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دونوں ہی قانون دان ہیں، قانون کی روح کو سمجھنے والے ہیں اور ادھر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور ویسا ہی لباس پہنتے ہیں۔ تو پاکستان میں اس قانون میں عوام نے جو ایک موقف اختیار کیا، علماء نے گائیڈ کیا، علماء کی کاوشیں ہیں، سچی بات ہے۔ آپ حکمرانوں سے مت یہ توقع کیجئے کہ وہ اس طرح کا کوئی قانون، لیکن جب آپ پریشر ایسا ڈیولپ کریں گے تو ہوگا نا، یہ تو چیزیں آہستہ آہستہ ہو گئی، قانون تو بن گیا، توہین رسالت والا بھی معاملہ آ گیا، لیکن اب امپلیمنٹیشن ہے۔ اب امپلیمنٹیشن میں کیا ہے؟ ہماری عدالتیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں، میں 13-14 سال عدالتوں کا حصہ رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ تزکیۃ الشہود پہ پوری نہیں اتر رہی جناب ایویڈنس، شہادت کے مرتبے پر۔ پہلے تو ہم نے کیا ہی ہے کہ ہمارے پاس تو دلال ایویڈنس ہوتا تھا، جس کو ہم نے ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں ہم نے اس کا نام دی قانون شہادت کر دیا، دلاف ایویڈنس کو دی قانون شہادت اب اس کا نام ہے۔ اس میں یہ باتیں ہم نے ڈال دی کہ ایویڈنس کے لیے بندے کا جو ہے وہ تزکیۃ الشہود پر پورا اترنے والوں میں علماء سے سوال ہے، سنیے۔ ہمارے فقہا تو یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلسل داڑھی مونڈتا ہو تو وہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ نہ صرف فاسق ہے بلکہ اسے وہ اگر وہ اس پر اصرار کیے جا رہا ہے تو وہ فاسق مولن ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب وہ تو تزکیۃ الشہود پہ پورا نہیں اترتا، کوئی داڑھی منڈا تزکیۃ الشہود پر پورا نہیں اترتا۔ آئے دن عدالتوں میں شہادتیں ہوتی ہیں، سارے کے سارے داڑھی منڈے تزکیۃ الشہود پہ پورے نہیں اتر رہے، کسی کی ایویڈنس ایڈمیزیبل نہیں، کسی کی ایویڈنس کسی بھی مقدمے میں تزکیۃ الشہود پہ پوری نہیں اترتے، لہذا ایڈمیزیبل نہیں ہے۔ تو ہر مقدمہ خارج ہونا چاہیے نا، یہ تو انہیں رسالت والا ایک ہی خارج ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو تزکیۃ الشہود پہ پورا نہیں اتر رہا۔ اگر آپ تزکیۃ الشہود پر ہی پوری بات کرتے ہیں۔ ایک دوسرا اینگل اس کا یہ ہے، یہ جو ابھی نزدیک کیسز گزرے میں ان سے ان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تزکیۃ الشہود پہ پورے نہیں اترے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک ہے حد اور دوسری ہے تعزیر۔ تعزیر کون مقرر کرتا ہے؟ اس کو امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ جب تعزیر حد نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جناب وہ شہادتوں کے اس پہ معیار پہ پورے نہیں اترے، لیکن واقعہ ہوا ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر پا رہے ہیں، اور واقعے کے ایٹ دا اسپاٹ ایکیوزڈ کو وہاں سے کیپچر بھی کر لیا گیا، پکڑا بھی گیا۔ ایٹ دا اسپاٹ اگر پکڑا گیا تو سرکمسٹانشل ایویڈنس پروو کرتی ہے کہ وہ بندہ وہاں اس وقت موجود تھا جب واقعہ ہوا، تو واقعہ ہونے کے وقت وہ بندہ وہاں پر موجود بھی تھا۔ باقی ایویڈنس شہادتیں پوری آ رہی ہیں کہ اس کی ایگزسٹنس وہاں پر ہے، تو اب زیادہ سے زیادہ حد آپ ساکت کر رہے ہیں نا۔ ویسے علماء سے سوال ہے، دوسرا اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیجیے، میرے ذہن میں بات آئی وہ میں آپ سے شیئر کروں کہ کیا توہین رسالت کی سزا حد ہے؟ سوال تو ہے جی، حد کیا ہے؟ حد کسے کہتے ہیں؟ حد کی مقرر کردہ سزائیں نا، کہاں پر؟ قرآن کریم میں ایک سزا ایسی ہے رجم والی جو حدیث مبارکہ میں سے، لیکن اس پر بھی علماء کی ڈیبیٹ ہے۔ وہ جو علماء یہ کہتے ہیں، چلیں انہیں اسی طرح پڑھیے گا، یہ میں ایک وہ آپ کی فوڈ آف تھاٹ کے لیے یہ بات میں نے کہی، سوچنے کے لیے، ریسرچ کے لیے آئے ہیں نا، تو اب ریسرچ کیجیے۔ یہ ایریا آج ہی انہوں نے آپ کے لیے رکھ دیا سامنے،
सोचिए, पढ़िए, इस पर तहकीक कीजिए कि वो भी जो रजम की सज़ा है वो पिछली शरीयतों में मौजूद थी, अल्लाह की मुकर्रर की हुई थी। शराय मा क़ब्लना, हमारे यहाँ एक सोर्स है शराय साबिक़ा जिसे आप कहते हैं, तो शराय साबिक़ा में वो सज़ा मुकर्रर थी, पिछली शरीयतों में मौजूद थी, अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा थी, रसूलुल्लाह ने उसे कायम फरमाया। हज़रात मोहतरम, अब इसको हद आपने कैसे प्रूव करना है ये आप पर है, उलमा की तहकीक पर है। अब मेहनत कीजिए, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़िए और बताइए लोगों को ये बात कि ये कैसे हद है। और अगर हद नहीं प्रूव हो रही थी अदालत में, तो मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि फिर उस पर ताज़ीर तो मौजूद थी ना जनाब, तो ताज़ीर से भी आपने बरी कर दिया। सिर्फ ये बात कहकर कि तज़कियत शहूद पर पूरे नहीं उतर रहे, तो तज़कियत शहूद पर तो जो अदालत में बैठे हुए वो भी पूरा नहीं उतर रहा। तज़कियत शहूद में हाँ फ़र्क सिर्फ और इवन, और मैं अर्ज़ करूँ, कोर्ट में 2 ऑफिसर्स होते हैं, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और दूसरा जो सामने खड़ा है वो भी कोर्ट ऑफिसर है। तो वो जो सामने खड़े ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर अफला, वो भी तज़कियत व शहूद पे पूरा नहीं उतर रहा। जो प्रिजाइडिंग है वो भी तज़कियत व शहूद पे पूरा नहीं उतर रहा। वो जो एविडेंस में पेश हुआ है उसी की सिर्फ गलती है कि वो तज़कियत व शहूद पे पूरा नहीं उतर रहा। सोचने की तो बातें हैं ना। लिहाजा यहाँ पर क़वानीन का होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, क़वानीन की तनफीज़ और बतौर ख़ास इसके साथ चूँकि ईमान जुड़ा हुआ है इस मामले में, ये हल्का कानून नहीं है, ये सुपीरियर कानून है। स्पिरिटी इसकी इसलिए इसकी हसासियत है, जैसे हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने बात फरमाई, इसकी हसासियत की तरफ इशारा करते हुए कि फिर उम्मत को ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। इसके साथ ईमान जुड़ा हुआ है और ईमान का मामला है, लिहाजा इसकी खैर मनानी चाहिए, ईमान की खैर मनानी चाहिए। और इकबाल ने तो देखे ना, वो उसमें कहा ना क्या, इब्लीस के फरमान वाली बात में, ये फाका कश मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। शैतान का तो मामला यही है कि वो हुजूर से दूर करना चाहता है, रूह मोहम्मद निकालना चाहता है, हुजूर के साथ जो एक ताल्लुक़ है उसे मजबूत नहीं होने देना चाहता। लिहाजा अपने ईमान, वो जो ईमानों में बैठे उन्हें भी, और जो ईमान अदल में बैठे उन्हें भी, और हम जो आवाम हैं हमें भी, और उलमा जो हैं हर एक को हुजूर के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करने की ज़रूरत है। और यही हमारी ईमान सलाह फलाह की ज़मानत है, इसके बगैर हम कुछ नहीं हैं। हमारा न हिस्सी वजूद है, न रूहानी वजूद है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।